नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुजरा पोस्ट टीवी। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के ज़मीनी इंतख़ाबात में पीटीआई का क्लीन स्वीप 20 में से 15 नशिस्तें जीत लीं। पीपी7 रावलपिंडी की नशिस्त पर सिस्टम डाउन होने से पहले 4000 वोट से जीतने वाला उम्मीदवार सिस्टम बहाल होते ही 50 वोटों से हार गया। पाकिस्तान खूनी इनकलाब की दहलीज पर ताले आजमाई और मनमानी का दौर लद गया। ज़रा सी बदएहतियाती मुल्क व कौम को खुदा नख्वास्ता खाना जंगी में धकेल सकती है। जमहूरी इक़्तिदार और अवामी राय का एहतराम करना होगा, वरना सब कुछ खसो खशाक की तरह बह जाएगा। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से कबल आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के ज़मीनी इंतख़ाबात में 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली। तमाम तर मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों की ताकत के इस्तेमाल, तमाम तर पस पर्दा ताकतों की सरपरस्ती, मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन की खुली जानिबदारी के बावजूद ये नताइज उन ताकतों के लिए नक्शा दीवार हैं जो पाकिस्तान के अवाम की जमहूरी हक़ को हमेशा से ही डिरेल करते रहे। वो वक्त आ गया है कि अब हम सब अपने अपने दायरे कार में रह के काम करें, इस हकीकत को रियलाइज़ भी करें और तस्लीम भी करें कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, कोई बादशाहत नहीं है। यहाँ पर कोई फिस्ताई नज़रिया, कोई मनमानी अब नहीं चल सकती। माजी के अदवार में जब कम्युनिकेशन का सिस्टम बड़ा ही महदूद था, तब तो ये मुमकिन था कि आप कुछ से कुछ कर लें, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हर आदमी के हाथ में ये जो मोबाइल है, ये उसको बराह रास्त नताइज तक लेके जाता है, हक़ाइक़ तक लेके जाता है। कौम बाशऊर हो गई है, अब हम कौम को मज़ीद धोखा नहीं दे सकते। पंजाब असम्बली के ज़मीनी इंतख़ाबात हम सब के लिए नुश्ते दीवार हैं, ख़ास तौर पे उन क़ुव्वतों के लिए जो हमेशा से अवामी राय के रास्ते में हाइल रही हैं या मनमाने फ़ैसले मुल्क कौम पर मुसलत करती रही हैं, ज़ाती मुफादात या आलमी ताकतों के मुफादात के ताबे होकर। अल्हम्दुलिल्लाह, कल के इंतख़ाबात ने इस बात का तयन कर दिया है कि इस मुल्क में बसने वाले अवाम अपने नफ़ा और नुकसान को खूब जानते हैं। हमारे अच्छे और अपने भले और बुरे को जानते हैं, और ये लोग हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल घड़ी में बेहतरीन फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ लूट मार, मनमानी, ताले आजमाई, ताकत का बेजा इस्तेमाल और शाही किला लाहौर और अटक के किले में लोगों को बंद करना, वो सिलसिले भी लद गए और छांगा मांगा और मरी में ले जाके अरकान असम्बली को बंद करने का दौर भी लद गया। सिंध हाउस इस्लामाबाद में पिछले दिनों जो कारोबार होता रहा लोटों का, वो तारीख़ का वो आखिरी अलमिया था इंशाअल्लाह, जिसे इस मुल्क और इस कौम ने भुगता। इसके बाद अब ये तजुर्बे इस मुल्क में नहीं हो सकते। पंजाब के ज़मीनी इंतख़ाबात में जहाँ फ़ैसला करने वाली फ़ैसला साज ताकतों के लिए एक पैगाम है, वहाँ पर फ़ैसले देने वाली अदालतों के लिए भी एक पैगाम है। वहाँ पर उन ताले आज़मा सियासतदानों के लिए भी एक पैगाम है जो लोटे बन के कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं और अपने मुफादात के लिए मुल्क कौम के मुफादात का सौदा करते हैं। 5
ارکان پنجاب اسمبلی جو پچھلی اسمبلی میں آزاد امیدوار کے طور پہ جیتے تھے اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور بعد میں لوٹے بن گئے، انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑا، لیکن نون لیگ اور ان کا اپنا ووٹ ملانے کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے شکست کھا گئے۔ جن 4 سیٹوں پہ نون لیگ کامیاب ہو گئی ہے ان میں سے ایک حلقے کا تو ہم نے آپ سے تذکرہ کر دیا کہ سسٹم ڈاؤن ہونے سے پہلے وہاں پر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ 4000 ووٹوں سے لیڈ کر رہا تھا، لیکن سسٹم بحال ہوتے ہی نون لیگ کا کینڈیڈیٹ 50 ووٹ سے جیت گیا۔ اسے پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد کسی پارٹی کی بیجا حمایت نہیں ہے، لیکن ہم اس ملک میں ایک صاف، شفاف، ٹرانسپیرنٹ سسٹم چاہتے ہیں، ایک ایسا سسٹم جو اس ملک کو، اس قوم کو دنیا کی قوموں کی صف میں ایک باوقار اور عزت دار مقام پہ کھڑا کرے۔ ہم جتنا تماشا بن چکے ہیں یہاں پر تالے آزمائی کی وجہ سے، من مانی کی وجہ سے، طاقتور حلقوں کی خود غرضی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، عالمی قوتوں کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے کی وجہ سے، ان کے مفادات کے لیے اپنے قومی مفادات کو قربان کرنے کی وجہ سے، وہ سلسلہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ خدا نخواستہ اب اگر کوئی تالے آسمائی ہو گئی تو پھر یقین جانیں خونی انقلاب آئے گا اس ملک میں۔ اس ملک کے عوام 70 سال سے ظلم، جبر، ناانصافی، دھوکہ دہی، من مانی، فراڈ، کرپشن اور ہر طرح کی تکلیف جھیلتے رہے ہیں۔ یہاں پر غریب کے لیے تو قیمتوں میں اضافہ ہے، امیروں کے لیے سہولتیں ہیں۔ غریب مہنگائی میں پس رہا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں جتنی سستی قیمتوں پہ کھانا کھا رہے ہیں اتنا سستا کھانا دنیا میں کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اس سے بڑا تماشا اور کیا ہوگا؟ یہاں پر طاقتور حلقوں کے لیے پیٹرول فری ہے، جتنی چاہیں گاڑیاں گھروں میں استعمال کرنے کے لیے فری ہیں، جتنی چاہیں بجلی استعمال کریں فری ہیں، لیکن وہ غریب آدمی جس کی 10 سے 20 ہزار روپے تنخواہ ہے، اگر اس کو 3000 روپے بجلی کا بل دینا پڑ جائے، اگر اس کو 2000 گیس کا بل دینا پڑ جائے، تو وہ اپنے بچوں کی تعلیم کہاں سے کرا سکے گا؟ وہ ان کا علاج معالجہ کہاں سے کرے گا؟ وہ معاشرتی معاملات کو کہاں سے دیکھے گا؟ وہ لباس کا کہاں سے انتظام کرے گا؟ وہاں کھانے پینے کا کہاں سے کرے گا؟ جس سسٹم نے اس ملک کو ایک بدترین استحصالی معاشرے میں ڈھال دیا ہے، اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس سسٹم کو پرامن طریقے سے اگر ہم ڈی ریل ہونے دیں گے تو ہم سب بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ یاد رکھیے، انقلاب فرانس ہو، انقلاب روس ہو، انقلاب چین ہو، یہ انقلابات جب آتے ہیں، عوام جب مفلسی کا شکار ہو کر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح کے انقلابات آتے ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، اور وہ انقلاب آتے ہیں تو پھر کچھ نہیں بچتا، بہت کچھ جل جاتا ہے، بہت کچھ بھسم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون ہے، لاکھوں ماؤں کی عزتیں اس ملک کی بنیادوں پہ، اس ملک کی تشکیل پہ، اس ملک کی تعمیر پہ لاکھوں ماؤں بہنوں نے اپنی عصمتیں لٹائی ہیں۔ آج میں جب سندھ کے ہاری کا حال دیکھتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ پنجاب کسی حد تک اس جبر سے نکل گیا ہے، لیکن بدترین جبر اور فسطائیت کا شکار آج سندھ کا دیہی علاقہ ہے۔ وہاں کے ہاری انسانوں کی زندگی نہیں گزار رہے، وڈیروں کے کتوں کی زندگی ان ہاریوں کی زندگی سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ آج بھی وڈیروں کی نجی جیلوں میں پورے خاندان مقید ہیں، ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں وڈیروں کے نوجوان تالے آزماؤں کے رحم و کرم پہ ہیں۔ ہمیں اس ملک کو اس تالے آزمائی کے سسٹم سے نکالنا ہوگا۔ یہاں ایک ہاری کو بھی وہ حق دینا ہوگا، یہاں ایک کمی کو بھی وہ حق دینا پڑے گا جو کسی وڈیرے کو، کسی ملک کو، کسی خان کو، کسی نواب کو حاصل ہیں۔ اس کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک پرامن انقلاب کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔
یہ عمران خان صاحب کا بھی امتحان ہے کہ وہ لوٹے لفافے کرپٹ عناصر سے اپنی جان چھڑائیں۔ ان کی پارٹی میں آج بھی اس طرح کے لوگوں کا ایک قابل ذکر طبقہ موجود ہے۔ اب خان صاحب اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں پر وہ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم نے اپنا اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور میں یہ کہوں گا مقتدر طاقتوں سے، مقتدر قوتوں سے، کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے فوری انتخابات کا فیصلہ مان لیں خان صاحب کا۔ پاکستانی عوام نے اپنا مینڈیٹ خان صاحب کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ مقتدر طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رائے کا احترام کریں اور خان صاحب کے راستے روکنے کا سلسلہ ختم کر دیں۔ رات کے اندھیروں میں ہونے والے فیصلوں کا چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے، اور اس ملک کو اور اس قوم کو دن کی روشنی میں روشن فیصلے کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور ہاں، عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ آخری موقع ہے کہ وہ 2 نمبر لوگوں، کرپٹ لوگوں، مافیاز کے چنگل سے اپنے آپ کو نکالیں۔ آپ حقیقی کارکنوں کو آگے لے کے آئیں۔ یاد رکھیں، یہ بخشو صاحب کے ہاتھ میں آیا تھا کہ وہ صاف ستھرے لوگوں کو لے کے آئے، نہیں لائے تو پھر جو ان کا انجام ہوا۔ جس وقت بھٹو صاحب پھانسی چڑھ رہے تھے اس وقت ان کے وزراء طوائفوں کے کوٹھوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خان صاحب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ میں ان کا فین ہوں، لیکن سچی بات کروں گا، بروقت انہیں آگاہ کروں گا کہ یہ میرا فرض ہے، اور وہ قوم اور ملک کی امیدوں پہ پورے اتریں گے تو اس ملک کے انقلابی لیڈر ہوں گے، اس ملک کے معاوضے تم ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے ذرا سی غلطی کی تو بھٹو صاحب کی طرح نشتہ دیوار بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔